Assalamu alaikum. Assalam. Finally, we get to see each other. Virtually सही. अब तो मुझे लगता है ऐसी मुलाकात रहेगी. हाँ, so this is the new norm of the world. तो ऐसे ही ठीक है. इसमें इस सब में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है फोटोग्राफर्स का होने वाला है, आर्टिस्ट का होने वाला है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के तो देखेंगे इस वक्त को और हम देखेंगे कि किस तरह से ये नया नॉर्मल बन गया है और किस तरह से लोगों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है. जी बिल्कुल, ये तो जाहिर है. इट वुड बी अ चेंज्ड वर्ल्ड एंड एवरीथिंग वुड बी न्यू, रिफ्रेशिंग स्टार्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. जी आपकी वीडियो वैसे स्टक आ रही है मेरे पास, बट दैट्स ओके. मुझे आवाज आ रही है. बट दिस इज इशू विद द नेटवर्क. कुछ मौसम भी अचानक जरा बदला है, तो मेरा ख्याल इसका भी गला खराब है. तो हम फोटोग्राफी से शुरू करते हैं. सिंपली कि हम फोटोग्राफी को किस तरह देखते हैं, और क्योंकि आपकी इतने सालों की प्रैक्टिस सिर्फ फोटोग्राफी एज अ मीडियम इस तरह से नहीं रही कि यू वेंट आउट एंड एक्सप्लोर्ड, बट ऑल्सो you read about it, you wrote about it, you know, like it's you were very much involved in what was happening in the photography scene globally. And जिसको हम देखते हैं कि बहुत कम लोग जिस पे तवज्जो देते हैं. तो एज अ फोटोग्राफर ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर एक अफेक्ट करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको बेहतर करती हैं. तो एज अ फोटोग्राफर what do you think is the significance of this medium, like for you? Where does it stand? What does it say? शुरू में तो जाहिर है I drifted into it like everyone else, और हम में से बहुत कम लोग थे जो कॉन्शियस थे कि ये क्या है या इसका दुनिया पे क्या असर हो रहा है. तो I just wandered into it like a hobbyist. And I was not very much enthusiastic to continue it further. तो मुझे लगता था कि it's a good pastime. कहीं आता जाता हूँ तो 2-4 तस्वीरें दूसरों को दिखाने के लिए भी बना लेता हूँ. But the more I got into it and the more I allowed it to take me in, तो मुझे इसके कुछ aspects बड़े दिलचस्प लगे, और उसमें सबसे अहम ये था कि पता नहीं क्यों मैं पहले दिन से ये एक्सेप्ट नहीं कर सका कि इट्स ऑल अबाउट लाइट. मुझे लगता था कि इसके अलावा भी इसकी कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है. तो आहिस्ता आहिस्ता अराउंड से 6-7 years मुझे एहसास हुआ कि इट्स मोर अबाउट टाइम एंड इट्स मोर अबाउट मेमोरी एंड इट्स मोर अबाउट पासिंग ऑफ टाइम. वक्त की गुजरान के बारे में इसका कनेक्शन रोशनी से कहीं ज्यादा है. और उस दौरान मैंने इसको देखना शुरू किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पासिंग ऑफ टाइम, बट इट इज ऑल्सो अबाउट पीपल लिविंग इन दैट पैसेज ऑफ टाइम. कि एक खास वक्त की गुजरान में खास तरह के लोग किस खास तरीके से रह रहे थे, वो क्या पहनते थे, उनके रस्म रवाज क्या थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके फैशंस कैसे थे, एक अर्बन क्लास और एक नॉन अर्बन और रूरल क्लास किस तरह से जिंदगी गुजार रही थी, दोनों के इंटरेक्शंस कैसे थे. एंड दिस थिंग रियली निप्ड मी इन. इसके बाद मैं बहुत एग्रेसिवली इस फोटोग्राफी के अंदर आया. मैंने इसको बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू किया, बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ, एंड लकीली अराउंड 1998 पाकिस्तान में इंटरनेट आ चुका हुआ था. स्पीड इसी तरह की थी जिस तरह मेरी आज की वीडियो आप तक जा रही होगी, लेकिन बहरहाल ये था कि हमें बहुत सी दुनिया से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा था. फोरम्स थे, चूंकि दुनिया नई नई इंटरेक्ट करना शुरू हुई थी वीडियो के जरिए और तस्वीरों के जरिए, तो एक दूसरे के बारे में बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते थे लोग.
تو وہاں سے مجھے ایک اور اندازہ بھی ہوا کہ فوٹوگرافی اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہاؤ وی سی اس بٹ اٹس اباؤٹ ہاؤ ادر سی اس ایز ویل. تو اس میں جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو دین پھر ایک سینس آف ریسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ جو تصویریں بنا رہے ہیں یا جو ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا جو ان کے بارے میں بول رہے ہیں یہ اٹ آل میٹرس. تو یہ ایک رینڈم ویگ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کانشیس رسپانسبل ایفرٹ ہونی چاہیے. تو یہ میرے شروع کے دنوں کے کچھ تھے اس کے بارے میں خیالات. تو وتھ ٹائم یہ جو آپ نے میموری اور نوسٹالجیا کی جو آپ کی ایک آپ کے اندر آپ کو فیل ہوتا تھا کہ اٹ از مور اباؤٹ میموری, اٹ از مور اباؤٹ the passing of time. With time, it kind of pulled you in, like وہ بڑھتا گیا, زیادہ ہوتا گیا, یا you just thought کہ اچھا you will figure it out. Like کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی جواب مل جائے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یو گیٹ ٹو دا پوائنٹ, لائک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یا اٹ از اباؤٹ میموری. مطلب واز دیر اے ٹرننگ پوائنٹ ویئر یو ریئلائزڈ کہ ہاں دس از آل اباؤٹ میموری, دس از اباؤٹ پاسنگ آف ٹائم, اینڈ ہاؤ یو آر لوکنگ ان ٹو اٹ, لائک ہاؤ واٹ از یور کنٹریبیوشن ٹو دس ہول آئیڈیا آف میموری؟ مجھے تو ویسے پہلے دن سے یہی لگتا تھا کہ اٹس اباؤٹ ریکال. میں شروع کے دنوں سے ہی یہ سمجھتا تھا اور جب میں نے پڑھنا بھی شروع کیا کہ تصویر کی اہمیت روشنی کی یقیناً ہوگی, اس میں اس کا پروسیس ہی روشنی ہے, مگر اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ سگنیفیکینس ہے نوسٹیلجک. تصویر کی ایک ایسی مستند حیثیت ہے جس کو ہم رد نہیں کر سکتے, اینڈ دیٹ از اٹس اے پروف, اٹس این ایویڈنس. یہ ایک شہادت ہے, یہ ایک گواہی ہے اور یہ ایک ریکارڈ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اینڈ دا مومنٹ یو ٹرپ کیمرا شٹر آن ٹو اینی تھنگ اٹ بیکمس آرکائیول, اٹ بیکمس این ایویڈنس. کسی انسان یا عمارت یا منظر یا فضا یا بادل, یہ بادل کچھ لمحے پہلے یہاں پہ تھا, اٹ بیکمس اے پروف. یہ پرندہ ایک دور میں اس طرح تھا, یہ اسپیشی ایگزسٹ کرتی تھی, وغیرہ وغیرہ, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو میرے لیے اس کا یہ اسپیکٹ بڑا اہم تھا پہلے دن سے ہی, اور مجھے لگتا تھا کہ دیر آر فردر ڈیپ کنیکشنز ٹو میموری اینڈ نوسٹیلجیا. اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ تصویریں ہمیں اتنی پیاری کیوں لگتی ہیں, وائی دے آر سو ڈیئر ٹو اس, اور ہم اس کو فیملی ایسٹس کی طرح اپنی قیمتی چیزوں کی طرح سنبھال کے کیوں رکھتے ہیں, اور ان کے لاس پہ ہمیں دکھ کیوں ہوتا ہے. تو اس لیے کہ دیز کین ناٹ بی ریپیٹڈ. یہ ایک ایسی آپ کی پریشس ایسٹ ہے جس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے, اس کے لاس کو. اور پھر یہ ایک لاس کی یادگار بھی ہے. مطلب مجھے پہلے دن سے یہ لگتا تھا کہ تصویروں میں جس طرح ہم نظر آتے ہیں ہم ایسے نہیں رہیں گے, جیسے ہماری بچپن کی تصویریں ہیں یا ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, یا ہمیں یہ بہت سی تصویروں میں لوگ بڑے خوش ہیں, مگر ہمیں یہ احساس تصویر دیکھتے ہوئے ضرور ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم ایسے نہیں ہوں گے. اٹ آل بی گون, اور ہم اس کے اوپر بڑے نوسٹیلجک ریمارکس بھی دیتے ہیں, یہ دن پھر آئیں گے ایک خوبصورت دنوں کی یاد میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انسان از ڈریون بائی نوسٹیلجیا, اس کا تو ایسٹ ہی یہی ہے, اس سے ہر چیز چھن جاتی ہے لیکن وہ یاد کے سہارے بہت طویل عرصے گلائڈ کر سکتا ہے زندگی کے اندر. اچھا, جب میں نے ان کو اس طرح سے دیکھنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کے بارے میں لکھنا بھی شروع کیا. 2016 تھی, اور یہ تھاپ کانفرنس میں غالباً پہلا آرٹیکل تھا جو پرٹیکولرلی فوٹوگرافی کے حوالے سے لکھا جا رہا تھا. اس میں جو میں نے آغاز کیا اس کا مضمون کا تو وہ یہی تھا کہ فوٹوگرافی از اباؤٹ پرماننس آف میموری. یہ میموری کو پرماننٹ کرتی ہے, یہ اس کو پرزرو کرتی ہے, اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ میموری پرزرو ہوتی ہے تو وہ ٹائم کے
اندر ہم سے زیادہ لمبی عمر پاتے. بہت سے لوگ جو حیات نہیں ہیں, سویلائزیشنز جو مٹ چکی ہیں, ان کی کسی نہ کسی حوالے سے تصاویر یا ان کی ریکارڈنگ, چاہے وہ لٹریچر کی شکل میں ہوئی یا میوزک کی شکل میں ہوئی یا پوئٹری کی شکل میں ہوئی یا سانگ میں آئی یا اور کسی حوالے سے پینٹنگ میں آئی, اسکلپچر میں بنی, تو اب فوٹوگرافی از دا میڈیم. تو یہ ایک آپ کے ٹائم کا میسج لے کے چلتا ہے اگلے وقتوں کے لوگوں کے لیے. تو میں اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتا ہوں, سندیسا. مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ پیغام لکھتے ہیں, ویژول میسیجز. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. سوئچ دا نیٹورک, میرا خیال میں نیٹ ورک سوئچ کر کے ریکنیکٹ ہوتا ہوں. سو پروبیبلی دیٹ وڈ بی سلائٹلی بیٹر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Alright, give me just a minute. Okay, okay. See you, no problem. Yes, it's there. Yes. Your video is still stuck, but it's okay. Yeah, I mean, let's go with it. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے آپ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں, سندیسا, اور یہ these are messages that float with time. تو ایک سوال میں جو ابھی سوچ رہی ہوں, جو آپ نے بولا اس سے ریلیٹڈ, کہ ہم فوٹوگرافی کو جس طرح سے ہمیں فوٹوگرافی پیاری لگتی ہے, ہم اپنے ہیں وہ ایک آرکائیو سی بن جاتی ہے. تو آپ کو میری آواز؟ جی بالکل. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائی دا 1998 آپ کہہ رہے ہیں اور ارلی 2000s بھی ہوگا, کہ جہاں پہ یہ سب بدل رہا تھا اور انٹرنیٹ آ گیا تھا, لیکن اور بھی تو میڈیمز تھے جن سے ہم ریکارڈ رکھ سکتے تھے, جس طرح آپ نے کہا میوزک ہے, پوئٹری ہے, ڈانس ہے, اسکلپچر ہے. تو فوٹوگرافی نے یہ سارا کچھ کیسے لے لیا؟ مطلب ڈو یو تھنک اٹس اونلی بیکاز it gave us a visual reference and it is very very near to reality? Do you think that's the only aspect? کیونکہ باقی جو میڈیمز تھے وہ بھی ایک طرح سے کسی نہ کسی ایبسٹریکٹ کانٹیکسٹ میں ہمیں وقت کا بتا رہے تھے, تو وہ بھی ریکارڈ تو تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بیکاز آف اٹس آرکائیول ویلیو فوٹوگرافی ٹوک آل دا I don't know attention? مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے جو پسند تھی اس میں بات, وہ اس کی امیڈیسی تھی, اس میڈیم کی. مجھے لگتا تھا کہ باقی سارے میڈیمز اتنے امیڈیٹ نہیں ہیں, اور میں کچھ دوسری چیزوں میں اتنا اسکلڈ بھی نہیں تھا, نہ میں نے ان کو بہت پرسو کیا. آئی لو پینٹنگ, آئی لو میوزک, آئی لو لٹریچر, تھوڑا بہت لکھتا لکھاتا بھی تھا اس زمانے میں, پڑھتا بہت تھا. تو لیکن مجھے اس کا جو ٹرانس تھا وہ سارے کا سارا اس کی امیڈیسی میں تھا, کہ آپ ایک پاسنگ مومنٹ کو فوراً ڈاکیومنٹ کر کے, اس زمانے میں اتنا امیڈیٹ تو نہیں تھا جتنا اب ڈیجیٹل میں ہے, مگر پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ فلم ڈیولپ کر کے, یا ٹرانسپیرنسیز 4 سے 5 دن بھی لے لیتی تھی, تو پرنٹ کروا کے یا کانٹیکٹ شیٹ بنوا کے امیجز کو دیکھ لیتے تھے, اینڈ یو کوڈ شیئر اٹ ایٹ سو مینی پلیسز. تو یہ بڑا اس کا دلچسپ تھا. اور 90s کے فوراً بعد جب ٹرن آف دا سینچری ہوا, تو 2002, 3, 4 میں پاکستان میں ڈیجیٹل کیمرہ بھی آ گیا, اینڈ آئی سوئچ ٹو ڈیجیٹل. تو اس کا جو امیڈیٹ ریکارڈنگ میکنزم تھا وہ میرے لیے اور بھی ریلیونٹ ہو گیا. تو پھر مجھے لگا کہ دس از دا پلیس ویئر آئی کین گیو مائی بیسٹ ایکسپریشنز اینڈ نیریٹو. تو میں نے اس کو بلڈ بھی کرنا شروع کیا. مگر ان دنوں میں رینڈم فوٹوگرافس ہوتی تھی, جیسے
बिगिनिंग में करते हैं कि ये भी बना लिया वो भी बना लिया, एंड आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विद दैट. मुझे लगता था कि सिग्नेचर वर्क होना चाहिए, किसी एक चीज पे होना चाहिए. तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा टिल्टेड था टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, फैमिली भी थी और फिर लिटरेचर भी था उसमें, और पीपल्स पॉलिटिक्स उसमें इम्पोर्टेंट थी. तो मुझे लगता था कि जो जंग के या समाज के या नाइंसाफी के या किसी भी तरह की ज्यादती के विक्टिम्स हैं वो आम लोग हैं. तो आई डिसाइडेड कि लिखा भी इन पे जा रहा है, गाने भी इन पे बन रहे हैं, नज़में भी कही जा रही हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें नहीं है. एंड लकीली इन दोज डेज आई डिस्कवर्ड एडवर्ड कर्टिस, जिसने नेटिव अमेरिकन के ऊपर काम किया. उनकी नस्ल एक्सटिंग्विश होने से पहले ही मेड 42,000 पोर्ट्रेट्स, सच मॉन्यूमेंटल वर्क. तो मुझे लगा कि आम आदमी को जितनी जल्दी और जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही होना चाहिए. तो इस वजह से फिर जाहिर है इस आर्ट ने मुझे और अट्रैक्ट किया, एंड आई बिकेम इन्फैचुएटेड विद फोटोग्राफी. जहां तक मेमोरी ऑफ नॉस्टैल्जिया और आर्काइव है, तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आर्काइव हमेशा बहुत खास या हिस्टोरिक इवेंट्स के ही हो. अब मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ, मैं खुद भी बहुत आम लोगों को डॉक्यूमेंट करता हूँ और उनको आर्काइवल सेंस में ही करता हूँ. लेकिन पासिंग ऑफ टाइम में मैं सिर्फ वक्त की गुजरान को नहीं देखता, मैं उनके ऊपर हालात कैसे बीत रहे हैं उसको भी देखता हूँ. इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन of a fate and circumstances and a victimization of injustice and political system और economic circumstances. तो इनमें से कोई भी चीज उनको किस तरह से डिस्टर्ब कर रही है, अफेक्ट कर रही है, उनकी जिंदगियों को किस तरह से मुतासिर कर रही है, तो मैं इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करता हूँ. अभी कल कराची के यंग फोटोग्राफर हैं हमजा जकी, उनसे बात हो रही थी. वो एक अपने इमेज के बारे में कह रहे थे कि मैंने इसको बहुत अरसा पहले खींचा था, तो मैं सोच रहा था इसको डिलीट कर दूं. उसमें एक बच्चा है जो चेहरा छुपाकर क्राउड से दूर जा रहा है. लेकिन उन्होंने कहा कि सडनली मुझे ख्याल आया कि आज के हालात में ये कितना रेलिवेंट है कि हम सब अपने मुंह छुपा के क्राउड से दूर जा रहे हैं. तो मैं उनको यही कह रहा था कि आर्काइव यही होता है, फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी यही है कि ये लोगों के बारे में है. इट्स अबाउट टाइम एंड पीपल लिविंग इन दैट टाइम. तो इसकी तो रेलेवेंस कभी भी खत्म नहीं होती. इमेजेस को डिलीट कर देना या उन्हें खत्म ये सोच के कर देना कि ये रेलेवेंट नहीं है, तो हम बहुत सारे आम लोगों का रिकॉर्ड जाया करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम एक खास किस्म की फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसी फोटोग्राफी जहाँ पे आपका दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो या दूसरे किसी माहौल के साथ या एक माहौल में और लोगों के साथ इंटरेक्शन हो. लेकिन ऐसी फोटोग्राफी जो या ऐसा काम जो कहीं ना कहीं जाके एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं जाके उतना रियलिस्टिक नहीं रहता. असल में तो वहाँ पे भी ना, तो ये तो आप बिल्कुल इस लिहाज से सही भी कह रही हैं कि फोटोग्राफी की नेचर ही रियलिस्टिक इस तरह से नहीं है. इट इज इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन ना. मतलब अगर आपकी मैं तस्वीर बनाता हूँ या कोई मेरी तस्वीर बनाता है, तो उसमें मैं या आप नहीं है, हमारी लाइकनेस है. तो एब्स्ट्रैक्शन तो इसकी नेचर के अंदर है, जाहिर है. लेकिन जब हम इसको एविडेंस के मानों में लेते हैं, या अब आप देखें कि आर्काइव्स क्या है. सोल लेविट एक फोटोग्राफर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इमेजेस के जरिए, लेकिन उन इमेजेस में उनकी शक्ल नहीं है. किसी में उनका हाथ का साया है दीवार के ऊपर, किसी में उनकी कमीज कुर्सी के ऊपर पड़ी हुई है, किसी जगह उनका टेबल पे पेन रखा हुआ है. सो in all that abstraction we form a narrative or an idea of the personality जो उनमें कहीं मौजूद है. तो जाहिर है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी रेलेवेंस है, आर्काइवल है, और बाकी चीजें पॉसिबिलिटीज तो इसकी एंडलेस है. एंडलेस. तो जो नॉस्टैल्जिया और मेमोरी के आप एस्पेक्ट्स अपने काम में देखते हैं और आप उसमें थे भी बहुत इंटरेस्टेड, तो आपको लगता है कि दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट व्हेन यू आर photographing something or you are somewhere out
with your camera. Do you think it's a conscious effort کہ آپ سوچتے ہیں کہ میموری اور نوسٹالجیا کو آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ود ٹائم ڈیولپ ہو گئی ہے اور لوگ بھی اس کو جب آپ کا کام دیکھتے ہیں، آپ کی تصویریں دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کو کیا فوراً سے ویژولی کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز کہیں آپ کی تصویروں میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا کافی انٹرسٹ ہسٹری میں ہے، کلچر میں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں نوسٹالجیا وہاں سے موو ان کر کے آڈینس کو بتا دیتی ہے کہ دیر از سم تھنگ اباؤٹ میموری ان دا ورک؟ مجھے میرا پرسنل نوشن ہے، ویسے آئی ڈونٹ ڈسکریج اینی ون، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایکسپریشن یا آرٹ فارم ویور ڈریون نہیں ہونی چاہیے. آپ جو خود سے سمجھ رہے ہیں یا جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، آپ اس کو پیش کریں کہ آپ اپنے مطابق چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. اور فوٹوگرافر ویسے بیسیکلی وٹنس ہوتا ہے، اس کا کام اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. وہ ججمنٹل نہیں ہو سکتا بہت زیادہ، مطلب وہ ایک خاص طریقے سے ایک خاص وقت میں ایک خاص چیز کو دیکھ رہا ہے. بہت سے فوٹوگرافر ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ڈاکومنٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیمرے کا ایشو یہ ہے کہ اٹ انویڈس، یہ ایک اسالٹ ویپن ہے، اینڈ ایوری ٹائم یو فائر اے شٹر دیر ول بی سم کیجویلٹیز. تو اس کے ساتھ ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آتی ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کانشیسلی ڈاکومنٹ کرنا یا نوسٹیلجیا یا ہسٹری کو دیکھنا، اٹ آل امبائبس ان دیٹ سینس آف ریسپانسبلٹی. کہ اگر میں نوسٹیلجیا میں دیکھ رہا ہوں تو میں پرسنل نوسٹیلجیا میں دیکھ رہا ہوں یا نیشن کے اوور آل نوسٹیلجک فارم میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں ایک تصویر کو دیکھتا ہوں، فار ایگزامپل ابھی میں نے ریسنٹلی ایک پچھلے 2-4 سال سے سیریز چل رہی ہے لیکن اب وہ زیادہ اگریسو ہو گئی ہے، گنز اینڈ روزز، ایک میوزیکل بینڈ تھا، مجھے بڑا پسند بھی تھا، بالکل راک. تو عید پہ بچے اپنے جو انہیں عیدی ملتی ہے، میلز خاص طور پہ، وہ فوراً جاتے ہیں اور گنز خریدتے ہیں، لیکن ان کی ایج ویپن کے سامنے ایکسپوجر کی نہیں ہے. تو ہر عید پہ مسلسل، اس پہ تو نہیں لیکن بہت سی عیدوں پہ میں نکلتا تھا باہر اور ایسے بچوں کو تلاش کرتا تھا، اور وہ ان گنز کے ساتھ جس طرح ان کے جو ایکسپریشن ہوتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پاور آئی ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے اپنے ہم جولیوں کو، یا شرارت سے کسی کو مار بھی رہے ہوتے تھے یا گھیر کے مارتے تھے یا پلان کرتے تھے. تو گن کے ساتھ جو ایک اینگسٹ اور وہ سارا آ رہا تھا، وہ ان بچوں میں دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن دیٹ واز ناٹ دا ایج کہ جس میں ان کو یہ ایکسپوجر ملنا چاہیے. تو اب یہ ایک سوشل میموری ہے وچ ول بی ویری سون فارگاٹن، یا لوگ اس کو توجہ نہیں دے رہے. لیکن جب آپ اس کو ڈاکومنٹ کر لیتے تو ظاہر ہے ایک خاص وقت میں پیرنٹس کس طرح اپنے بچوں کو ایکسپوجر الاؤ کر رہے تھے، یا سوسائٹی الاؤ کر رہی تھی، یا بزنس کی وجہ سے انہیں دکانوں کو بزنس مل رہا تھا، یا وہ کھلونے بک رہے تھے. سو مینی فیکٹرز. تو آپ ایک نیشن کی برک بائی برک آرکیالوجی آف نوسٹیلجیا فوٹوگرافرز برک بائی برک بناتے ہیں، اپنا اپنا کنٹریبیوٹ بہت سے لوگ مختلف شعبوں کے اندر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کی نیشن کی ایک اوور آل میموری بنتی ہے. اچھا، مجھے ایک میرا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ سے کہ ابھی کیمرہ سب کے پاس ہے. Everybody has a camera. So do you think everybody is a photographer? Technically, yes. Nowadays. Technically, yes. Anyone who trips a shutter and has a camera or access to a camera is a photographer. لیکن پھر اس میں جو سینس آف ریسپانسبلٹی کی بات یا کانشیس ہونے کی بات، یا آپ اس کیمرے سے کیا کریں گے، مطلب everyone who has a gun is not a soldier. لیکن everybody can kill with a gun. تو بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کریں گے کیا. مثلا میں اب اپنے ارد گرد پاکستان میں ہی دیکھتا ہوں، اگر ہم اس کو کووڈ سچویشن کو ہی دیکھیں تو بہت سے لوگوں کی کیمرے تک ایکسیس ہے، لیکن لوگوں نے کچھ تو اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا. لوگ کانشیس ہی نہیں ہے کہ اس عہد کو یا اس ٹائم کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو ڈاکومنٹ بھی کرے یا کانشیس بھی ہو. لیکن جو لوگ کانشیس ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی انٹرسٹنگ تصویریں ہمارے سامنے آ رہی. مثال کے طور پہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کنور دانیال ایک ینگ فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے اسٹریٹ کے اوپر فینٹاسٹک امیجز، ابھی تھوڑے ہیں
لیکن بہت زبردست کلاسی امیجز انہوں نے بنائے ہیں. یا عاشر امتیاز, یو نو ہم ایز ویل, ہمارے ساتھ انہوں نے ایکسیبیشنز بھی کی اور ناؤ امریکہ, اور وہاں پہ انہوں نے کووڈ پہ بہت زبردست پرسنلائزڈ امیج بنائے, امیزنگ, اور وہ پبلش بھی ہوئے. بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی سامنے آیا, ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے ان کی, لیکن اس میں ماسک آ گیا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ اسپیکٹ ہے. اسی طرح پاکستان میں اور بھی بے شمار لوگوں نے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ کام کیا, جس میں ابھی ریسنٹلی آمنہ یاسین کی ایک سیریز ہے بینگ ود دا سیلف, جس میں وہ دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو کہ پہلی دفعہ کوارنٹائن کے اندر ایک ماسک بھی ایڈ ہوا ہے لائف کے اندر, اور باہر جانے سے گریز بھی ہوا ہے, اور ڈسٹینسنگ بھی آئی ہے. تو اس میں آپ کا سیلف کس طرح متاثر ہوا ہے, اور ماسک ایک سمبل بھی ہے خاموشی کی, تنہائی کی, قید کی, لونلینس کی, بہت سی چیزوں کی, ڈیپریویشن کی بھی, آئسولیشن کی. اور اسی طرح بھی میں ایک اور دیکھ رہا تھا, زارا شاہد, انہوں نے پورٹریٹس بائی زارا کے نام سے, انہوں نے بھی بڑے انٹرسٹنگ, کووڈ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو کام نہیں ہے, لیکن آئسولیشن جو اس کے ساتھ حصے میں آئی ہے, اس کے اوپر انہوں نے لینئر اور سرکولر موومنٹس کے ساتھ اس آئسولیشن نے ان کی باڈی اور سول سرچ کو کس طرح کنیکٹ کیا. تو کیمرا بیسیکلی اس ریفلیکشن, فوٹوگراف بھی اٹس ریفلیکشن, اٹس اے مرر. تو جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو عکس سے اپنے اسے ہے گفتگو, جب اپنے عکس تک آپ پہنچتے ہیں, اس کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپلوریشن کتنی فرق ہوتی ہے. پھر جب ہم ایوری ون از فوٹوگرافر اور ناٹ اے فوٹوگرافر کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بہت سے لوگ کیمرے لے کے ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, لیکن ان میں ہمیں کہیں لیاقت علی ویس بھی ملتے ہیں, جو پرانے لاہور کی قدیم عمارات کو, ایک ایک گھر کو, گلی کوچے کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ظہیر چودھری بھی ملتا ہے, جو ایکسپلور پاکستان کے نام پہ دور دراز کے دیہاتوں کے اندر بچی کچی حویلیاں, ان کے موٹیوز, ان کے اوپر کوئی پتی بھی پھول کی بنی ہوئی ہے, اس کو بھی ڈاکومنٹ کر. اور اس میں ہمیں اقبال کھتری اور ایس ایم رفیق بھی ملتے ہیں, جو ہنگلاج کے ٹیمپلز کے اندر جا کے ہندو ریچولز اور کسٹمز کو بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اب فلائٹس کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے مناظر لوگ کیمروں سے ڈاکومنٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں طاہر خان کیانی بھی ہیں, جنہوں نے پورے نارتھ کے ایریل فوٹوگرافی کی ہے, اور بلوچستان کی پرٹیکولرلی امیزنگ, کیا لاوا لینڈسکیپس ہیں اور volcanic horizons, اور امیزنگ. اور اس طرح بے شمار لوگ جب کیمرہ لے کے نکلتے ہیں تو انہی لوگوں کے اندر سے ہی ہوتا ہے. بات ہی ہوتی ہے کہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے ہم میں سے کچھ لوگ کانشیس ہوتے ہیں, بالکل کانشیس ہو کے بہت کم لوگ اس میں آتے ہیں. تو جب ہم کانشیس ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس جگہ پہ ہماری شناخت بھی بن رہی ہے, اور اس کام کی ایک بہت سگنیفیکینس بھی ہو سکتی ہے. تو پھر جب اس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں, then they become what we call photographers, not camera owners. تو پھر یہ ڈفرینس آ جاتا ہے ایک جگہ کے اوپر, ڈسپلن کا اور سب چیزوں کا. بالکل. تو کیونکہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ سب کے پاس کیمرہ ہے, اور ہم نے ایک طرح سے اس کے بیچ میں ایک لائن بھی لگا دی ہے کہ اچھا ہم ان کو ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں, دو طرح کے لوگوں کو جن کے پاس کیمرہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں لوگ ابھی تک آرکائیو ڈریون نہیں ہیں؟ اور کیوں نہیں ہے؟ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ریسرچ کی سائڈ پہ, کیونکہ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ فوٹوگرافی کا جو میڈیم ہے اس کے اندر یہ ایک کوالٹی ہے کہ آپ اس کو اپنے ریسرچ کے لیے استعمال کر سکو, آپ اس کو فیوچر کے لیے استعمال کر سکو. تو ابھی جس طرح ہم نے کانشیس ہونے کی بات کی ہے, تو ابھی تک مجھے لگتا ہے ہم کانشیس نہیں ہوئے کہ ہم اس کو اس طرح سے استعمال کر سکیں. اور لائک یہ بہت ایک پاورفل ٹول ہے, لائک آرکائیو کرنا. تو آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور پاکستان میں جیسے جیسے لوگ کیمرے خرید رہے ہیں اور فوٹوگرافی کی طرف آ رہے ہیں, ہم ابھی بھی آرکائیو سے تھوڑا دور ہیں. اس میں تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے لیپسز ہیں,
کچھ تربیت کے اور ایجوکیشن کے. دوسرا یہ کہ نیشن نے کبھی کوئی ڈاکومنٹ رکھا ہی نہیں. یہاں پہ عام طور پہ ڈاکومنٹ جلا دیے جانے کی ایویڈنس ہمیں زیادہ ملتی ہے. اس میں شاید ہم ریکارڈ سے گھبراتے ہیں یا ایویڈنس سے ہمیں اپسیٹ کرتی ہے ایز اے نیشن بھی. ہم بہت کچھ مٹا دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو. اچھا, پھر یہ جو ایک فالس کریڈٹ ٹیکنگ ہے کہ اس کی ریس نے بڑا کام خراب کیا ہے کہ مطلب پولیٹیکل ایویڈنس اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں پولیٹیکل ریکارڈ اس کو ملائن کیا جاتا ہے ہمیشہ, اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا, فوج نے یہ کیا, سیاستدانوں نے یہ کیا. تو اس وجہ سے بھی یا ہمارے جتنے بھی پاسٹ ہیں ان کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوتی. تو فوٹوگرافی از اے رپورٹ آج یہ بھی اسی میں آتی ہے. تو جب ہمارے بہت سے آرکائیوز تک ایکسیس ہی نہیں ہے اس لیے اس کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں پہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے اور وہ اس میں انوالو بھی ہے, جب وہ نہیں کرتے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اظہر جعفری پاکستان کے لیڈنگ فوٹو جرنلسٹ, ان سے میں بات کر رہا تھا اپنی ایک ویڈیو کے سلسلے میں, ان کا انٹرویو کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا 30 سال کا ڈیٹا تھا مساوات اخبار کے پاس. اچھا, فائنلی جب انہوں نے اخبار چھوڑا وہ کسی اور جگہ چلے گئے تو وہ ڈیٹا تک ان کی کوئی ایکسیس نہیں تھی, اور آج تک اس ڈیٹا تک کسی کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. وہ ہے گل گیا, مر گیا. اس میں MRD موومنٹ تھی پوری, اس میں یہ بابری مسجد کے بعد ہونے والا ری ایکشن اور اس کے فسادات اور عمارات جلائے جانے, کتنی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں. آپ کا سیناریو بدل رہا ہے, آپ کی سینسیبلٹیز بدل رہی ہیں, اور ایک آدمی جان پہ کھیل کے ان کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے. اینڈ آل دیٹ از لاسٹ. اچھا, پھر اس کے بعد اگر ہم اور جگہ پہ آتے ہیں تو پاکستان میں بے شمار فوٹوگرافی کلبس ہیں. ان نے مجھے صرف ایک جگہ سے, وہ بھی میں کانشیس ہوا جب آمنہ نے اپنا تھیسس لکھنا شروع کیا ڈیولپمنٹ پاکستان سنس 1947. ایک سگنیفیکنٹ ڈاکیومنٹ تھا, تو اس کے لیے ہمیں بہت سے ڈیٹا تک ایکسیس چاہیے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جو 2018 میں آ کے کام شروع کر رہا ہے وہ پاسٹ کا سارا ڈیٹا تو اس کے پاس نہیں ہے, اس نے مختلف سورسز سے لینا ہے. لیکن اٹ واز ہیل آف اے جاب. پہلے تو ایویڈنس تھی ہی نہیں. فوٹوگرافک کلبس کے پاس اپنی ایگزیبیشنز کے کیٹلاگز نہیں تھے, کسی نے پرزرو ہی نہیں کیے. ان کے پاس امیجز کا ڈیٹا نہیں تھا, ان کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں تھا. انہوں نے اپنے کسی سگنیفیکنٹ فوٹوگرافر کا کام ہی سنبھال کے نہیں رکھا. ایک جگہ سے صرف وہ شخص پہلے دن سے کانشیس ہے, سمیع الرحمان, فوٹوگرافک آرٹ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ, آرٹ سوسائٹی آف پاکستان کے پریزیڈنٹ. انہوں نے 20 ایئرس کے کیٹلاگ سنبھالے اور 1980 سے آن ورڈ ہر فوٹوگرافر کے جو ان کے ساتھ شامل رہے ان کے پرنٹس بھی ان کے پاس محفوظ تھے. تو ایک انڈیویجول ایفرٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اداروں کے اوپر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جن کا یہ کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, لیکن ایک شخص نے اس طرح سنبھالا ہوا تھا. لیکن سرپرائزنگلی ہمیں جو بہت سگنیفیکنٹ ڈیٹا ملا, سوشل ایویڈنس, میموری, ناسٹیلجیا, پولیٹیکل ہیپننگز کا, وہ عام لوگوں سے ملا. مثلا ہمیں فیصل آباد میں کسی کا پتہ چلا کہ ان کے پاس ان کے والد شوقیہ فوٹوگرافر تھے, تو وہ سڑکوں پہ بے شمار جگہ پہ جہاں کوئی ہیپننگ ہوتی تھی چلے جاتے تھے. اب ایسی تصاویر ان لوگوں کے گھر سے ملی, یعنی سینکڑوں تصاویر انہوں نے فرش کے اوپر لگا دی اور نیگیٹیوز. اب ہم بیٹھ کے ان کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے, پورا دن گزر جاتا تھا. اس میں خانہ کعبہ سے غلاف کعبہ ایک جھنڈے کی شکل میں فیصل آباد میں آیا تھا, تو وہ گھنٹہ گھر کے سامنے سے گزارا گیا اور پورا شہر اس کی زیارت کو آیا. وہ تصاویر اس ایک عام بندے نے بنائی. پھر اس کی ہندوستان میں شادی ہوئی تو وہ اپنی دلہن کو شادی سے پہلے وہاں فوٹوگراف کیا, پھر یہاں آ کے اپنے گھر میں فوٹوگراف کیا. اب وہ 2 گھروں کے ایک برائڈل ایونٹ. تو آپ دیکھیں کہ کتنی سگنیفیکنٹ. پھر ہم نگر گئے ہنزا گلگت بلتستان میں,
تو نگر میں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ راجا کی ایک فیملی ہے, ان کے پاس کوئی شاید 80 ایئرز پرانے یا اس سے بھی پرانے فوٹوگرافس اور نیگیٹوز پڑے ہوئے. اچھا, وہ جا کے تلاش کیے, وہ لوگ بڑے ہیلپ فل تھے, انہوں نے بہت زیادہ مدد کی, وہ تصویریں ساری دکھائیں, ان کی اسکیننگ اور ان کے فوٹوگراف لینا الاؤ کیا. ان کی عمریں نیچرلی زیادہ ہوتی ہیں, 90 پلس ہوتی ہیں, اور میموریز شارپ ہوتی ہیں. وہ بزرگ موجود تھے جو ان تصویروں کی ایویڈنس ہمیں دے سکتے تھے. پھر یہ پتا چلا کہ کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ ہنزا ویلی سے 3 یا 4 دن میں گلگت پہنچتا تھا, وہاں پہ ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا, تو اس سے وہ تصویریں بنواتے تھے, یا 2 سے 3 دن میں وہ فوٹوگرافر وہاں پہ آتا تھا اور پھر یہ تصویریں بنتی تھی. تو لوگوں نے آپ دیکھیں کہ کس طرح سینچ کر سنبھال کر ان چیزوں کو رکھا. پھر ہمیں بہاولپور میں ملتان میں ایک شخص ملا, شاعر ہے, روہی اور چولستان کا اس کو غم بہت ہے, اور اس کے اندر جو بدلاؤ آ رہا ہے, اس کا لینڈسکیپ جس ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. جہانگیر مخلص کے پاس ایک عام سا کیمرہ ہے, اور وہ کئی سال سے چولستان کے اندر جو انوائرمنٹل چینج آ رہی ہے, اکیلا خاموش اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے کنویں کس طرح ختم ہو رہے ہیں, اس کے اندر گوپے مکانوں کے اندر کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں, ان کے لباس میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے, ہریالی آنے سے ان کی زندگیاں کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں, یا ان کی زمینوں کے اندر کٹاؤ آ رہے ہیں, اس سے کس طرح متاثر ہو رہا ہے. لیکن سب سے سگنیفیکنٹ چیز جو اس نے ہمیں دکھائی کہ ریڈ فاکس کس طرح ختم ہو رہی ہے چولستان ڈیزرٹ کے اندر سے. ہوا کیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی ایویڈنس کہیں ریکارڈ نہیں ہوتی, کہ جو عرب شکاری آتے ہیں اس کے ہمارا بسٹرڈ کے لیے, عربز آتے ہیں, ان کے گروپس آتے ہیں, الاؤڈ بھی ہے, گورنمنٹ نے ایک لمیٹڈ فارم میں الاؤ کیا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بسٹرڈ پہ فائر کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ بہت دور گرتا ہے اڑتا ہوا, تو اس کو لومڑیاں اٹھا لیتی. تو اب اس چیز کے لیے کہ لومڑی ان کے بسٹرڈ کو نہ اٹھائے, انہوں نے عام لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے کہ آپ ان لومڑیوں کو ماریں یا اس علاقے سے نکالیں. تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کی ایویڈنس ایک فوٹوگرافر کے پاس ہے, اور وہ اس کو کس طرح, اور یہ کتنی سیریس بات ہے, اور کس طرح سے لوگ اس کو انڈیویجول ایفرٹس کے ساتھ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, مگر کسی ادارے کے پاس یہ نہیں ہے چیزیں. مگر اب یہاں پہ فوٹوگرافی کلبز ہیں, اور وہ شہروں کے نام پہ بنے ہوئے ہیں, فلاں شہر کا ہے, فلاں شہر کا ہے, فلاں شہر کا ہے. کیا کسی ایک کلب نے بھی اپنے شہر کے ہی ویژول آرکائیوز بنائے؟ کیا کسی ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے پاس یہ وہ 10 سال سے ہیں, 15 سال سے ہیں, 5 سال سے ہیں, ان کے 2000 ممبر ہیں یا 20,000 ممبر ہیں, تو کیا کسی نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے آرکائیوز کو بنائے, ان کو ڈاکومنٹ کرے, ان کی لیبلنگ کرے, جو سگنیفیکنٹ امیجز ان کی دور کے بنے ان کی کیٹلاگنگ ہو, فوٹوگرافرز کے نام تک نہیں پتا لوگوں کو. اب ہم ادھر نیشنل آرکائیوز گئے اسلام آباد, کچھ تصاویر لینی ہے. اچھا, تصاویر موجود ہیں, بہت اچھی بات ہے, انہوں نے بہت ڈیٹا سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ایکسٹریملی ہیلپ فل. لیکن ڈیفیشنسی کہاں پہ آتی ہے کہ بہت سی تصویروں کے سال معلوم نہیں, کسی نے لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی, فوٹوگرافر کون ہے کچھ پتہ نہیں ہے, تو ایک ویگ سی انفارمیشن لے کے پھر اس میں بیٹھ کے کھپنا, سارٹنگ کرنا, اس کے تلاش کرنی چیزیں, تو یہ بڑا ٹیڈیس جاب ہے, مگر یہ کسی نہ کسی کو کرنا ہے, اور لوگوں کو کانشیس ہونا ہے, اور اس کے لیے ادارے بننے چاہیے. سٹیزن آرکائیوز ہیں, ان کا کام بہت ڈسپلنڈ ہے اور بہت آرگنائزڈ ہے, مگر 1-2 اداروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بہت سارے امیجز تلاش کرنے, ان کی لیبلنگ اور ڈاکومنٹیشن ہونی ضروری ہے. لیکن جس طرح آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے اور انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے, تو اس میں تو دیکھا جائے تو ابھی تک ہم فوٹوگرافی کو ایز اے میڈیم صرف, مطلب مجھے تھوڑا سا اس چیز میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی کیمرہ خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میں جا کے ایک شارٹ کورس کر لیتا ہوں,
اور یہ بہت زیادہ ہے مطلب پاکستان میں. اور میں کسی سے بات کر رہی تھی پاکستان سے باہر, تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ تو اس طرح سے گرانٹس کا اور فوٹوگرافی فیسٹیولس کا اور اس طرح کی چیزوں کا بالکل کلچر نہیں ہے, تو ایکسپوجر اس حساب سے بھی بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو الگ طریقے سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے فوٹوگرافی کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا ہوا, چاہے ہم اس کو ایز اے میڈیم آف ایکسپریشن دیکھیں, چاہے ہم اس کو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, چاہے ہم اس کو آرکائیو کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. لیکن اوور آل ہمارا جو اگر ہم اپنے آرٹس ڈپارٹمنٹس میں دیکھتے ہیں یا اپنے انسٹیٹیوٹس میں دیکھتے ہیں, کہیں بھی دیکھتے ہیں, تو ہمارا ایک بڑا کیجول سا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز فوٹوگرافی کے. ہم نے ایک کیمرہ خریدا ہے, ہم نے 6 مہینے کا کورس کیا ہے, پھر ہم اندرون شہر گئے ہیں, ہم نے وہاں کچھ تصویریں بنائی ہیں اور ہم نے لگا دی ہیں, اور ہم بس فوٹوگرافی میں آ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از, مجھے سمجھ تو آ گئی آپ نے جو سب شیئر کیا میرے سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن آلسو وی ہیو دس. I got your point. اس میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. آپ ایک انسٹیٹیوشن میں آپ نے آرگنائزڈ فوٹوگرافی, جہاں پہ آرگنائزڈ سلیبس ہے فوٹوگرافی کا, آپ وہاں پڑھی. NCA-BA میں بھی ہم ایک کلاس چلا رہے تھے. اس کلاس میں جو ہم فوٹوگرافرز پڑھ رہے تھے, ہسٹری تو پڑھ ہی رہے تھے, لیکن اس کو ہم بریفلی ٹچ کر رہے تھے, مگر ہم کنٹمپریریز کو زیادہ پڑھ رہے تھے. اس میں آپ کو اسائنمنٹس ملتی تھیں, آپ باربرا کروگر کے کام پہ لکھیں, نین گولڈنگ پہ لکھیں, ریچرڈ پرنس کے اوپر لے کے آئے, اور ان کے 3 اسپیکٹس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح ڈاکومنٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ایک تو کانشیسنیس اس طرح سے آتی ہے, ایک دوسروں کا کام دیکھ کے آتی ہے. اب ہمارے اگر ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ فوٹوگرافی کی بھی بات کریں, یا ہمارے جو عام فوٹوگرافر ہیں جو سیلف ٹاٹ ہیں یا تھوڑے پروفیشنلز ہیں یا اس فیلڈ کو کانشیسلی بھی کر رہے ہیں, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ویسٹرنرز ہیں اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جس میں آپ اویئر بھی ہیں مالکم ہیچسن سے, لوکاش ورتھ جو لمس میں ہیں, یہ 2 پرٹیکولرلی میں اس لیے کہوں گا کہ اگر ہم ان کی آرکائیول ڈاکیومنٹیشن دیکھیں پاکستان پہ تو کتنی سگنیفیکینٹ ہے. مثلاً میلکم نے پہلوانوں کے اوپر جو کام کیا, سیریز, ایک پروفیشنلی ویل تھاٹ آرکائیول سیریز, ایک امیج کی کلاس اور سگنیفیکینس. پھر اس نے ٹرانسجینڈرز کے اوپر جو کام کیا, اچھا وہ بڑا پرووکیٹو لگتا ہے اپنی اپیل میں, لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس نے اسٹوڈیو بیک گراؤنڈز ایکوائر کیے, اس نے وہ پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا جو روح کھچ فوٹوگرافی کی ایسنس ہے, اس کے اندر اس نے ان لوگوں کو پلیس کیا. اب اس نے کتنی چیزیں ڈاکومنٹ کی ایک تصویر کے اندر اس سوسائٹی. تو ہم کب اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے؟ ایک میرے ذہن میں یہ سوال جیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے, میں بہت اس پہ سوچتا ہوں. دوسرا, اگر ہم انہی کے کمپیریزن میں پاکستانی فوٹوگرافرز کو دیکھیں, پہلوانوں کو ہم بھی ڈاکومنٹ کرتے ہیں, ہم چرواہوں کو بھی ڈاکومنٹ کرتے ہیں, ہم اور جگہوں کے اوپر ٹرانسجینڈرز کو بھی ڈاکومنٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو ان اسپیکٹس میں نہیں دیکھتے. میں ایک مثال دوں گا. ایک یہ جو بھٹا فروش ہیں, چھلیاں بناتے ہیں, ان کو یہاں پہ ایک جگہ پہ لاہور میں ان کی ایک ہیوج سیٹ اپ ہے. اچھا, وہاں پہ بہت سے لوگ جو پٹھان یا افغانی یا بلوچی ہیں وہ آ کے کام کرتے ہیں ایز اے لیبر. وہاں پہ کئی لوگ فوٹوگرافی کے لیے جاتے ہیں. 2 لوگوں کی میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا یہاں. ایک عدیل چشتی ہمارے ایک بہت ہونہار ویل ایکلیمڈ فوٹوگرافر ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک مزدور کی تصویر بنائی. اسی مزدور کی ایک اور تصویر اسرار حیدر ہمارے ایک اور بڑے ہونہار فوٹوگرافر ہیں, انہوں نے بھی بنائی. اب 2 لوگوں نے ایک ہی شخص کو ڈاکومنٹ کیا ایک ہی سیناریو کے اندر. عدیل چشتی کا تھوڑا سا ہے کہ وہ
پلے کرتے ہیں امیج کے ساتھ. ان کا ایک خاص سٹائل ہے اور وہ سوشل ڈاکومنٹری کرتے بھی نہیں ہیں, مگر میں صرف مثال کے لیے یہ چیز کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے, ان کا ایک خاص انداز ہے, اگر آپ ان کے امیجز دیکھیں تو ان کے اندر وہ برائٹل آئیز ہوتی ہیں, عام لوگوں کی بھی, وہ بہت شائن کر رہی ہیں, وہ کرسٹل کلیئر ہیں اور ان کے اندر ایک خاص طرح کا سنہرا پن ہے. تو وہ اس مزدور کی آنکھوں کے اندر ان کی تصویر میں وہ سنہرا پن دیکھا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا, اسرار حیدر از کلوز ٹو the reality of that laborer. اس مزدور کے منہ پہ ان کی تصویر میں راکھ بھی ہے, اس کا وہ سر کے اوپر کپڑا بھی آگ سے جلا ہوا ہے, اس کے ہاتھ بھی تھوڑے تھوڑے راکھ کے اندر لتڑے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے اپنی ایکوریسی آف سکن ٹون اینڈ آئی کلر کے اندر آپ دیکھ سکتے. اچھا, یہ دو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ایک ہی شخص کی لائف کو دیکھنے کے. لیکن جہاں پہ آرکائیول کی بات آتی ہے, جہاں پہ اس کی ایک سٹوری کا تیسرا پہلو بھی ہے جس کو ویلیو ملنی چاہیے, کہ وہ ایک افغان مائیگرنٹ ہے جو پاکستان کے اندر لاہور شہر میں لیبر کر رہا ہے, تھوڑا بہت پیسہ کما کے واپس افغانستان بھیج رہا ہے. یہ بھی ایک سٹوری ہے جو اس شخص کو یا اس کی تصویر کو کنیکٹ کرتی ہے ایک گریٹر ہیومن مائیگریشن کے ساتھ, جو اپنی جنگ سے دھتکارے ہوئے یا مارے ہوئے لوگ ہیں, یا بدحال سوسائٹیز کے اندر ہیں, یا انلیگلی یہاں پہ چھپ کے رہ رہے ہیں, یا کس طرح گونوں خدروں کے اندر کام کرنے پر مجبور ہیں. تو یہ کنیکشنز بھی دیکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سوشیو پولیٹیکل سگنیفیکینس یا پیسج آف ٹائم یا ناسٹیلجک میموری کے اندر یہ چیزیں عام لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. نجم الحسن ہے, وہ کوٹتو میں کام کر رہے ہیں موہانوں کے اوپر. موہاناز جو پیپل انڈس بوٹ پیپل ہیں, اور وہ بہت عرصے سے ان کی زندگی کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اچھا, وہ ان کی کہانی کو بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک سگنیفیکینٹ سوشل چینج کو بھی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈز بن رہے ہیں, ان کی باؤنڈری کی ریسٹرکشن ہو رہی ہے, ان کو ٹھیکیدار کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ان کے کام میں یہ ساری چیزیں ان کی ڈاکومنٹیشن میں نظر بھی آ رہی. اسی جگہ پہ ایک اور بہت بڑی مائیگریشن ہوتی ہے, افغانستان سے پابندے اپنے جانور لے کے گرمیوں میں سمر پاسچرز, ہائر پاسچرز میں نارتھ پہ جاتے ہیں, اور پھر منتھس آفٹر منتھس وہ مائیگریشن چلتی رہتی ہے, اور پھر سردیوں میں واپس اپنے آبائی علاقوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے, ہمارے فوٹوگرافرز اس خاص پوائنٹ پہ تونسا بیراج کے آس پاس اور لنک کینال کے اوپر ان کو پکڑتے ہیں, ان کی بڑی زبردست تصویریں بناتے ہیں, لیکن اکثر ان کو شیفرڈز لکھتے ہیں. وہ شیفرڈز نہیں, وہ ایک خاص قبیلہ ہے پابند. اس کی کریکشنز ہونی چاہیے, ان کے بارے میں جاننا چاہیے, ان کی ہیومن سٹوریز کے بارے میں جاننا چاہیے. اتنی بڑی وہ ایک میسو ہیومن مائیگریشن ہے ایک خاص قبیلے کی, وہ اس کے بارے میں ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. محض ان کی اچھی تصویریں ٹھیک ہے, فینٹاسٹک فوٹوگرافس, لیکن ان کی آرکائیول ویلیو اس طرح نہیں بنتی جب ان کے بارے میں ہم یہ چیزیں مینشن نہیں کرتے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل بالکل. میں دیکھتی ہوں اگر ہمیں کوئی کوشچنز آئے ہوئے ہیں یا اگر کسی نے کوئی کامنٹس کیے ہوئے ہیں. بہت ساری گریٹنگز ہیں آپ کے لیے, انڈیا سے بھی ہیں. اچھا, ایک کوشچن ہے, isn't videography a better medium of documenting memories? میرا خیال بیٹر تو ہم ہیلو, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے. ہاں جی, اینڈ میں آپ کی ویڈیو آ گئی ہے پوری کنورسیشن کے بعد. Alright. So you can hear me? I can hear you and now I can see you. اچھا, فینٹاسٹک. تو آئی مین یہ کہنا کہ بہت ججمنٹل ہوگا کہ فلاں میڈیم بہتر ہے اور فلاں میڈیم بہتر نہیں ہے. میرا خیال
خیال ہے پاسبلٹیز امپورٹنٹ ہیں. ویڈیو کی اپنی پاسبلٹیز ہیں, فوٹوگرافی کی اپنی ہے, لٹریچر کی اپنی ہے, اور یہ سارے ڈاکومنٹ ہی کرتے ہیں, سارے ایویڈنس ہی جمع کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ویڈیو میں بھی دیکھیں, ابھی ریسنٹلی مجھے ایک بڑی دلچسپ صورتحال ایک ویڈیو میں نے دیکھی, لاہور بینالے جو ابھی ریسنٹلی اچھا ان کی ایک ویڈیو بلیک اینڈ وائٹ فینٹاسٹک شارٹ فلم انہوں نے ڈسپلے کی, فارن آفس. اس میں ایک ینگ موراکن لڑکا اور ایک ینگ موراکن لڑکی نیوز ریڈرز کے طور پہ ایک ٹیبل کے اوپر, ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہیں, اور وہ افریقن ہسٹری اور سلیوری اور پولیٹیکل امپیریلزم کی وہ بات خبریں سنا رہے ہیں جو مختلف دور کے اندر انہوں نے سنی, یا ان سے پہلے کے نیوز بلیٹنز تھے وہ پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس عہد کی یا ان خبروں سے ریلیٹڈ تصویریں نکال کے وہ ٹیبل کے اوپر بھی رکھ رہے ہیں, اور ان کا ایک کولاج بھی بنا رہے ہیں. مثلاً ایک فرینچ امپیریلزم کی نیوز سناتے ہوئے وہ اس کی ایک تصویر بھی اس دور کی نکال کے میز پہ رکھ. اچھا, اٹس اے ویڈیو جس میں وہ پاسٹ ہسٹری ریسائٹ کر رہے ہیں وربلی, اور اس کی پکٹوریل ایویڈنس ساتھ ساتھ رکھ رہے ہیں جو ان سے پہلے بیت چکا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کنیکشن ہے, اور کتنا زبردست امپریسو انفلوئنشل طریقہ ہے ایک بات کو کہنے کا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا. اور اگر آپ کو ایک فلم یاد ہو عامر خان کی دھوبی گھاٹ, اس میں 3 میڈیم ایسے ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں. اس میں عامر خان ایک پینٹنگ بنانے جا رہا ہے, لیکن وہ بہت پرسنلائزڈ کام ہونا چاہیے. اس میں وہ شفٹ ہوتا ہے شہر کے ایک پرانے حصے کے اندر, اور اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے وہ انسپائرڈ ہوگا, تو اس گھر کا ایک کیبنٹ کھولتا ہے تو اس کو ایک ویڈیو ملتی ہے جو کسی لڑکی کی جو بیاہ کے وہاں آئی ہوئی ہے, اور اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا, تو اس نے ویڈیو پیغام اپنی فیملی اور اپنے بھائی کے نام ریکارڈ کیا. اچھا, اب اس میں اور اس کی ایک دوست ہے عامر خان کی جو فوٹوگرافر ہے, اور اب یہ 3 میڈیم اس کے اندر انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر میڈیم کی اپنی پاسبلٹیز ہیں, ان کے انٹر کنیکشنز کے اندر بھی پاسبلٹیز ہیں, ان کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ کرنے والے کی اپنی ایبلٹی کتنی ہے. اٹ از فیئرلی ججمنٹل کہ ہم یہ کہیں کہ ایک میڈیم بہت پاورفل ہے اور دوسرا نہیں. جی اچھا, ہمارے میں نے کہہ دیا کہ دس از اے کیو اینڈ اے ود یو. ہیلو حتیم, سو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو فوٹوگرافی, میموری, ناسٹالجیا, آپ آلریڈی کچھ کہہ رہے تھے, آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, وہ بات یہی ہو رہی تھی کہ جس طرح مختلف میڈیم کنیکٹ ہوتے ہیں, اور وہ سارے میڈیم اپنی اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, مگر سارے مل کے بھی ایک بات کو بہت افیکٹولی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جن کا بھی کوشچن یہ تھا, تو میرا یہ کہنا تھا کہ اٹ از فیئرلی ججمنٹل ٹو سے کہ فلاں میڈیم کی سگنیفیکینس زیادہ ہے اور فلاں کی کم ہے. ہم سب کو ملا کے یا اپنے اپنے دائرے کے اندر بھی بڑی اہم بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا, ہر میڈیم کو آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جسٹ فار دا سیک آف ٹیکنگ دیٹ میڈیم. مطلب بہت سارے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ کا مطلب ہے پینٹ کرنا, تو وہ زبردستی اپنے آپ کو پینٹنگ کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ اچھا ہم پینٹ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ ویڈیو ہے چاہے وہ فوٹوگرافی ہے, اس کے ساتھ ایک آپ کا اپنا کنیکشن, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ فوٹوگرافی از مور دین دا کانسیپٹ آف لائٹ, اور جو ہم نے اس کے ارد گرد ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے میڈیم کے ساتھ, تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ بہتر میڈیم ہے. آپ کے کام کو جو ریلیونٹ لگے یا آپ کی اپنی ایکسپریشن کو کے ساتھ جو جائے, مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. اچھا, ایک ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ which photographers from the subcontinent inspired you؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہیں. سب کانٹیننٹ میں میں جن لوگوں سے ارلی
ایج سے فوٹوگرافی میں آنے کے بعد ارلی ایرا سے انسپائرڈ ہوں. اس میں رگھو رائے ہیوج مونومینٹل باڈی آف ورک, اور جس طرح سے انہوں نے زندگی کو دیکھا اور خاص کر انہوں نے بھارت کو دیکھا, اور ایک سرزمین کے اوپر انہوں نے جس ڈیووشن کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ کام کیا, وہ حیرت انگیز ہے. اور قدرت نے ان کو مہلت بھی دی, ہی گاٹ اے گڈ ہیلدی فائن ایج کہ وہ لمبے عرصے تک کام بھی کریں. اور ان کے بھائی ایس پال, امیزنگ فوٹوگرافر. پاکستانی سائڈ کے اوپر مجھے جس کے کام نے بہت زیادہ متاثر کیا, ان میں ہیں نثار مرزا صاحب, راولپنڈی سے تھے, پاکستان ٹیلی ویژن کے شاید وہ پی ٹی وی کے پروڈیوسرز میں سے بھی رہے. امیزنگ باڈی آف ورک. بہت بڑا لمبا کام تو نہیں ہے, مگر جتنا ہے وہ بہت زبردست ہے. جہلم کے ایم آر اویسی, دریائے جہلم کے اوپر اور وہاں کے ارد گرد کی زندگی, انہوں نے ایک طویل عرصہ 60 ایئرز ان کو ملے کام کرنے کے لیے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہیوج مونومینٹل باڈی آف ورک اگین. اس کے بعد جو بہت زبردست ڈاکومنٹری ورک کیا وہ ہمارے عارف محمود. آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا ہیوج کام ہے ایک ہی آدمی کا, اور اس کے کتنے ویریڈ ایسپیکٹس ہیں. کراچی کے اوپر ان کا پرٹیکولرلی امیج, جو ایک لڑکا بیچ کے اوپر ینگ لیڈ, قمیض نہیں اس نے پہنی ہوئی, تھوڑا وہ تو صورتحال پہ وہ ایک امیج اسپیکس والیومس. اور پھر ابھی ان کا موسٹ ریسنٹلی بہت فوکسڈ کام ہے پستون جی, پی ایس پستون جی, جو بک بھی آئی ہے ان کی, جس میں پاکستان کے اندر جو لاسٹ ریمیننگ پارسیز ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں کہ یہ کتنے زبردست اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, اور کن حوالوں میں وہ زندگی کو دیکھ رہے ہیں. اور بہرحال اٹس اے سگنیفیکینٹ ڈاکیومنٹیشن آف آور ٹائم. تو مجھے ان لوگوں کے کام سے بڑی انسپریشن ملتی ہے ان سب کو دیکھ کے. زیدیز کا کام آپ دیکھیں کہ اگر ہم مطلب ان کے تو اوور 100 ایئرس آرکائیوز ہیں, اور انہوں نے کتنا امپورٹنٹ آج کل ایک اور بہت زبردست جو میں پاکستانی فوٹوگرافرز کے اندر ایڈوانسمنٹ دیکھ رہا ہوں, دیٹ از بک پبلشنگ. پیپل آر گیٹنگ دیئر البمس پبلشڈ نا, اور ان کو موقع بھی مل رہے ہیں, وچ از فینٹاسٹک ریئلی. مجھے لگتا ہے کہ بہتر طریقے سے ہمارا وقت ڈاکومنٹ ہو جائے گا اور بچ بھی جائے گا. آمنہ زبیری کی کتاب لاہور کے اوپر, جی سگنیفیکینٹ بک, اس میں شہر کی زندگی کے مختلف اسپیکٹس آپ دیکھتے ہیں, اور ایک خاص انداز سے وہ ان جگہوں کو دیکھ رہی ہیں. یا مبین انصاری کا کام اگر آپ مینورٹیز کے اوپر دیکھیں, وائٹ ان دا فلیگ, تو یہ کتنا سگنیفیکینٹ سٹیپ ہے پاکستانی فوٹوگرافی کے اندر کہ ہم پہلے اس طرح سے لوگ نہیں دیکھتے تھے ان چیزوں کو. دبے سے بچے کچے سے امیجز آتے تھے ان چیزوں کے, مگر یہ ساری چیزیں بہت انسپائرنگ ہیں, اور they are opening up venues for so many other people and giving them inspiration and hope. کسی نے پوچھا ہے سر آپ کا فوٹوگرافی کام بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے میں ویسے خود بھی اپنا کام بہت کم دیکھتا ہوں, مجھے دوسروں کے کام سے بے شمار انسپریشن ملتی ہے. میں بلکہ اپنا کام کبھی بھول بھی جاتا ہوں. In tapping and poking my nose into other people's portfolios without I mean any reason, میں براؤز کرتا رہتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے, تو مجھے بڑے ریفریشنگ اور انرجیٹک محسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے. میرے کام کا یہ ہے کہ جب آپ سیریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک
ایک ایک پروسیس ہے، ابھی آپ کا کام ایک پروسیس کے اندر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک ہسٹری ایکسیبیشن بھی ہے. اس میں ہم اد پکی یا فٹافٹ پکائی ہوئی چیزیں یا جلدی جلدی کچھ کہہ دینا یا امیڈیٹ ریکگنیشن کے چکر میں تھوڑا پری میچور اپلوڈنگ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سا کام ہے جو میں ابھی بکس کی شکل میں بھی جمع کر رہا ہوں، اور آن لائن پبلشنگ کا بھی اٹس اے پاسبلٹی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستانی فوٹوگرافر میری فیوریٹ بھی ہیں مریم عارف، انہوں نے اپنی آن لائن ہی بک پبلش کی، اینڈ اٹس اے فینٹاسٹک وینچر. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے کی پاسبلٹیز اینڈ لیس ہیں. تو اس میں بہت کچھ جلدی جلدی دکھا دینا بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. کام ضائع نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جو اپنے وقت میں نہیں کام دکھا سکے، جیسے ویوین میئر کا کام آپ دیکھیں کتنے عرصے کے بعد، ویوین مائر کا کام کتنے عرصے کے بعد نکلا، ایڈورڈ ایس کرٹس کا کام 70 سال کے بعد برآمد ہو گیا. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ نہ بھی دکھایا تو ہمارا بھی کوئی سنبھال لے گا کام. لیکن آپ یہ مینول کیمرے والی پریکٹس کو نہیں فالو کر رہے کہ اچھا تھوڑا دیر لگا کے تھوڑا؟ ویسے اب تو وہ بھول ہی گیا کیمرہ. میں شروع میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا تھا جب ڈیجیٹل آیا. اس میں مجھے لگا کہ اس کا ایک رومانس تھا تصویر کا نا، اس کی ایک سیکریسی ہوتی ہے کہ یہ اندھیرے میں سے کیا ریویل ہوگا اس ڈارک روم کے اندر سے. تو مجھے وہ بہت عجیب لگا کہ یہ کیا ادھر کلک اور یہ سامنے سارا کچھ. تو وہ ساری مطلب شاکنگ تھا میرے لیے نا. ہاں، اپنے ڈارک روم میں جائیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، آپ اس سے کوئی بات کریں، اور مطلب وہ جو رومانس کا ورڈ آپ نے اس کے لیے یوز کیا ہے وہ بالکل مطلب ایکوریٹ ہے. لیکن ڈیجیٹل میں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، لیکن اب ظاہر ہے عادت ہو گئی ہے اور اس کا بھی ایک اپنا چام ہو گیا ہے. اب دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ اس کے پیس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو نوسٹیلجیا والی بات بھی ہم تصویر کے حوالے سے کرتے ہیں نا، جیسے ہم ڈی این آربس کا بہت سارے لوگوں نے یہ بات پڑھی ہے کہ اٹس فوٹوگراف از اے سیکرٹ اباؤٹ اے سیکرٹ. The more you look at it, the less it reveals. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں ناسٹیلجیا کے چکر میں. مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے میموری آف اے میموری. The more you look at it, the more you recall. تو مجھے میرا رومانس اس کے ساتھ ناسٹیلجیا اور میموری کا ہی ہے، اور میں تصویر کو امیڈیٹلی نہ خود دیکھتا ہوں نہ دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ میرا کئی مہینوں کا بلکہ شاید سالوں کا فولڈرز ایسے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے اب تک کھول کے نہیں دیکھے. سالوں کا. اور ہاں، تو اس میں جو مجھے بڑی چیز نظر آتی ہے، منیر نیازی مجھے بڑے یاد آتے ہیں ایسے موقع پہ، کہ ریکال از بیسیکلی لو. اٹس لو ود اے میموری آف این انسیڈنٹ جو آپ کے اندر سے کبھی نہیں جاتا. محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہو، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کوئی تصویر بنا کے لاتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایک محبت نامہ لکھ کے لاتے ہیں جس کو ہم سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس کو بہت عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو پھر وہ ریکال اس کی آتی ہے، اور وہ فیلنگ اور وہ سارا نوسٹیلجیا اور وہ خاص کنیکشن جو اس ایک وقت میں بنا ہوتا ہے. کس طرح لوگ ٹرسٹ کر کے اپنی تصویر آپ کو دیتے ہیں. میرا تو ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ کا کام بہت زیادہ ہے، پرٹیکولرلی آف ویمن. میں کبھی بہت کم ایسی تصویریں میرے پاس ہوں گی جس میں ان کو نہیں پتا کہ میں نے ان کی تصویر بنا رہا ہوں، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ خوش ہیں، اور وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ اپنا امیج میرے حوالے کر رہی ہیں. تو اس لگتا ہے کہ یہ ایک ریکال ایک ایسا افیئر ہے جس کی ساری انرجی اور اس کی لائف ریکال کے اندر ہے، اور جتنے دن گزرتے جائیں گے یہ مضبوط ہوتا جائے گا. بچا کے رکھنا. ایک بڑا مزے کا چھپا کے
ایک مزے کا سوال ہے, فوٹوگرافی میں صبر کتنا امپورٹنٹ ہے, پیشنس کتنی ضروری ہے؟ جس قسم کے صبر کا کہا گیا وہ تو آج کل کوئی نہیں کرتا. لوگ بے صبرے ہیں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ کلک کے دوران ہی کیمرہ آنکھ سے ہٹا لیتے ہیں یا کیمرے سے ہٹا لیتے ہیں, تو اور فوراً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے. تو اتنی دیر میں اس مومنٹ کی چاشنی تو بہ کے کہیں سے کہیں چلی گئی ہوتی. صبر میرا خیال ہے اس سینس میں زیادہ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ صبر اس صورت میں آتا ہے جب آپ اکیلے کام کے لیے نکلتے ہیں. جب آپ مجمع یا گروہ میں نکلتے ہیں تو صبر نہیں ہو سکتا. ایک ہیپننگ ہے, ہر کوئی پکڑ لو بھاگو بھاگو کی کیفیت میں ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرا آ جائے میں یہ کر لوں, تو آپ کا فوکس کام کی بجائے دوسروں کے موومنٹ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, سبجیکٹ پہ کم ہوتا ہے. آپ اس کو پورا دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے, اس کو پورا ریڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اس کے بیسٹ پاسبلٹیز کو ایکسپلور بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہاں, جب آپ اکیلے ہیں یا ایک دو لوگ ہیں یا بہت لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, پھر آپ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے ہیں, آپ گھات لگاتے ہیں, آپ بیک گراؤنڈز کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ پلان کرتے ہیں, پاسبلٹیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا آڈینس ہے تو اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں ان خاص بیک گراؤنڈز کے اندر اچھی لگیں گی, آپ ان کا ویٹ کرتے ہیں. وہ ریوارڈنگ امیجز ہوتے ہیں اور ان کی سگنیفیکینس بھی ہوتی ہے اور وہ کسی جگہ پہ جا کے ویلیویبل اور کنیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو مومنین کا صبر ہے وہ ہونا چاہیے فوٹوگرافرز کے اندر. لاسٹ کوشچن ایک میں لیتی ہوں. Good things. Amna caring good things come to those who wait, as Chaudhary said to me when I was a beginner. ٹھیک ہے. The first picture in American New female burqa hiding their faces. اچھا, the first picture in Umair's Instagram is of females in burqa hiding their faces. How much do you value consent in candid photography, especially in Pakistani context? ایک تو یہ, اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ sir, why do you choose black and white? آج کے زمانے میں تو پہلی بات یہ کہ کنسنٹ کے اس طرح سے معنی بدل چکے ہیں. ہم سب بھی, میں اور آپ بھی یا کوئی بھی وداؤٹ کنسنٹ ہر وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں. ایون اب تو کہا جاتا ہے کہ اپنے فون بھی لپیٹ کے سرانے کے آس پاس کہیں چھپا کے رکھیں, ان کے کیمراز سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. سیٹلائٹ آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں, سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کی کنسنٹ نہیں مانگ رہا. اس کے علاوہ آپ مالز کے اندر جاتے ہیں, آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ بینکس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں, آپ اے ٹی ایم کے اندر کھڑے ہوئے کتنے پیسے نکال رہے ہیں, کیا کنسنٹ. ہاں, جو سینس آف ریسپانسبلٹی فوٹوگرافر کے اوپر آتی ہے اس میں آپ ایک اپنا میکانزم آف کنسنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ڈیوائز کر سکتے ہیں. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ موسٹلی آئی فوٹوگراف ویمن ان ویریس کانٹیکسٹ. تو ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کی کچھ ریزرویشنز ہیں اور ان کی کنسنٹ ہے. جو جنرلی فوٹوگرافی کے اوپر جو ورڈکٹ ہے پبلک اور پرائیویٹ اسپیس کا, آج کے دور میں امریکن کورٹ میں جو آرنی سوینسن کا کیس پیش ہوا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی تصویریں اتاری ہیں اور ایکسیبٹ بھی کر دیں, تو اس میں جو کورٹ کا ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینی باڈی ہو از پریزنٹ ایٹ اے پبلک پلیس کین بی ڈاکیومنٹڈ. اگر وہ منع کرے تو پھر آپ کو پوچھ لینا چاہیے, اگر وہ پھر بھی منع کرے آپ نہ کریں. اگر اس نے منع نہیں کیا تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ سپیس نہیں ہے اس کی. ڈاکومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں بے شمار جگہوں پہ. اچھا, میرا طریقہ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی اباؤٹ ویمن, موسٹ آف دیم ہیو نو آبجیکشن. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کانفیڈنٹ طریقے سے ان کو دیکھ رہے ہیں
اور میں ان کو پرووک کرتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے which I desperately need to document. اور عورتوں کے اندر ایک ہوتا ہے جذبہ خود نمائی کا، اور وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی، تو موسٹ آف تو وہ ان کا کوئی ایسا غصے کا جسر نہیں ہوتا. دے آر ہیپی، دے آر اسمائلنگ. اگر وہ چہرہ چھپا بھی رہی ہیں تو آپ ان کی مسکان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مائنڈ نہیں کر رہی. دوسرا، میں کیمرہ کسی حد تک اٹھاتا ہوں اینڈ کلیئرلی شو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے پکچر، بٹ میں اس کو آنکھوں تک یا چہرے تک کیمرے کو لے کے نہیں آتا. میں اس کو کمر سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے شولڈرز تک لاتا ہوں. اس مومنٹ تک اگر وہ کسی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی یا ہیزیٹیٹ نہیں کرتی یا چھپ نہیں رہی، تو دین آئی گو آل دا وے اینڈ آئی کلک. اینڈ مجھے ویسے کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی. ایک دو چیزوں میں ایسا ہوا ہے اور وہ میں نے ہٹا دی. مطلب ایک تصویر کے ڈسپلے کے بہت بعد کسی حوالے سے ان خاتون نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس تصویر میں میری بیٹی ریکگنائز ہو رہی ہے اور اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور اس کے رشتے آ رہے ہیں، تو اگر آپ اس تصویر کو ہٹا دیں. تو وہ میں نے ریموو کر دی. لیکن ان کی اس وقت کی کنسینٹ تھی اس فوٹو میں اس بچی کی. ہاں، if somebody asks you, تو you should remove it. It's their right. I mean, کس طرح سے ہونا چاہتے ہیں. اچھا، ایک بڑا دلچسپ انسیڈنٹ ہوا شاہ حسین کے میلے کے اوپر، میلہ چراغاں پہ لاہور میں. لیاقت وینس اور میں ہم دونوں فوٹوگرافی اکٹھی کرتے ہیں، لیاقت علی اور میں. اس میلے میں اکثر ہمارا گروپ تو ایک خاتون بڑی سجی سجائی آئی اور ہم نے ان کی تصویریں بنائی اور انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. وہ خوش ہوئی تو ہم ان کے اور قریب ہوتے چلے گئے. بالکل قریب ان کے چہرے کے پاس جا کے ہم نے تصویریں بنائی. تو انہوں نے بعد میں ہمیں کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے میری تصویریں، کوئی دیہاتی خاتون تھی یہاں، لیکن آپ پرومس کریں کہ آپ یہ تصویریں کبھی ڈسپلے نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اس وقت منع کر دیتی. انہوں نے کہا نہیں، آئی وانٹیڈ یو ٹو ریکارڈ می، کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس اتنے بڑے مجمع میں مجھے دیکھا اور میں تیار ہوئی اور میں اس طرح سے بنی ہوئی ہوں. لیکن میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم وہاں جا ہی اس لیے رہی ہو کہ تمہاری لوگ تصویریں بنائیں. تو اگر آپ یہ تصویریں کہیں دکھائیں گے اور کہیں کسی کی نظر پڑے گی تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو آپ میری تصویریں ڈسپلے نہ کیجیے گا. تو ہم نے نہیں کی. تو آئی مین، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کتنی ارج ہے کہ ان کو دیکھا جائے. اچھا، ایک ہے کہ وائی ڈو یو چوز بلیک اینڈ وائٹ، اور لاسٹ میں بھول گیا. ہاں، بلیک اینڈ وائٹ کا یہ ہے کہ ایک تو میں جس دور میں فوٹوگرافی شروع کی یا گھر کے اندر بھی جب پہلے سے بھی تصویریں بناتے تھے تو زیادہ میڈیم ہمارا بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتا تھا. اور میں جن لوگوں کا کام دیکھ رہا تھا وہ اس شعبے کے ماسٹرز تھے. ان میں سمیع الرحمان تھے، نیر رضا تھے، قاضی جاوید تھے، باقی کچھ لوگوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. ایون عاصم اختر، میں ان سے تھوڑا لیٹ ملا، لیکن تو کام ان سب کا بلیک اینڈ وائٹ میڈیم میں، کلاسک میڈیم میں تھا. تو میری ایک ویسے اس کے ساتھ فیسینیشن تھی اس میڈیم کے ساتھ. اور پھر فوٹوگرافی جب شروع ہوئی تو آلریڈی یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی تھا، میڈیم کلر کی پاسبلٹیز نہیں تھی. تو اس کی ایک ویسے ہی ایک آرکائیول کلاسیکل اپیل اس کی ویسے بھی بن گئی. لیکن اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ زیادہ پوئٹک لگتا ہے میڈیم. اس کا ایکسپریشن زیادہ لیریکل، انچانٹنگ، لبھانے والا، رومانچک. مجھے اس کے اندر یہ کیفیت رنگ کی نسبت زیادہ نظر آتی. مجھے لگتا ہے کہ کلر ڈسٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی اٹینشن لے جاتا ہے بہت زیادہ، اور مشکل بھی ہو جاتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں مشکل ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے کلر بہت نا. آپ مطلب موسیقی گانے والے کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اور اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ رنگین تصویریں، میں کہتا ہوں دوستوں سے کہ حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ خواب کے قریب ہوتی ہیں. تو مجھے یہ اس کی خوابناکی اور اس کا رومانس پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. صحیح. لاسٹ کوشچن ہے، ہاؤ مچ ڈو یو بلیو ان ری ٹچنگ فوٹوز ان فوٹو جرنلزم؟ کسی حد تک تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ری ٹچنگ بہت ساری تو کیمرے کے اندر ہی ہو جاتی ہے. آپ جو ساکت لوگ لکھتے ہیں
straight out of camera, I don't trust that کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کیمرہ آپ کا کمپیوٹر ہے, وہ سافٹ ویئر آپریٹڈ ہے, آپ ہر چیز سافٹ ویئر کو کمانڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی تصویر دے, تو بہت کچھ تو ادھر ہی ہو جاتا ہے. ہاں, وہاں سے باہر آنے کے بعد آپ اس کے ساتھ کتنا کرتے ہیں, تو ڈاکومنٹری اور جرنلزم میں تو ایک لمٹ ہے کسی حد تک کہ آپ مائنر کراپنگ کر سکتے ہیں, وچ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو 2 to 5% آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ ٹویکنگ کر لیں, کنٹراسٹ بہتر کر لیں, سیچوریشن کو ٹھیک کر لیں, اس طرح کی چیزیں ریلائیو کر لیں, لیکن آپ اس میں ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کچھ کر سکتے. جیسے اس کی ایک بڑی ریسنٹ مثال ہمارے سامنے ہے لبنان وار کی. عدنان حج جو لیبنیز فوٹوگرافر تھے اور ریوٹرز ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے, انہوں نے ایک مکان کے اوپر ایک بم گرنے کی, بلاسٹ ہونے کی اور دھواں نکلنے کی تصویریں بنائیں, لیکن پریس کانفرنس میں جب ویڈیو چلی تو اس میں دھواں اتنا نہیں تھا جتنا ان کی تصویروں میں تھا, تو پکڑے گئے. تو اس کے بعد ان کا سارا کام ریوٹرز ایجنسی نے ماضی میں بھی جتنا کیا ہوا تھا, ظاہر ہے کریڈیبلٹی ہے ایجنسیز کی, دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. یا پھر نیشنل جیوگرافک کا بڑا فیمس کیس ہے, دا کیس آف موونگ پیرامڈس, جس میں گارڈن گاہن کا امیج تھا جو انہوں نے ہاریزونٹل بنایا تھا 2 پیرامڈس کا, اہرام مصر کا, لیکن وہ ورٹیکل فارمیٹ میں فکس نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو سکین کر کے مینیپولیٹ کر کے انہوں نے فکس کیا. تو گارڈن گاہن نے پھر کیس کیا نیشنل جیوگرافک کے اوپر, اور اس کی پورا سٹاف اور امیج ایڈیٹر اور سب وہ پینلٹی ہوئی ان کو کہ آپ اتنی کریڈیبل میگزین کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. تو یہ تو ہے, اس طرح تو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لیکن اصل چیز تصویر کی سچائی کتنی ہے, یہ عکس کار کی سچائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنا سنسیئر ہے اپنے کام کے ساتھ. بالکل, اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ وہ اتنا ہی پرسنل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کی اپنی بات ہے. تو آئی تھنک یہ کوشچنس تھے بڑے مزے کے جو سب نے بھیجے ہوئے تھے آپ کے لیے, اور آپ نے I'm grateful for everyone کہ انہوں نے سوچا اور مجھ سے یہ باتیں شیئر کی. نہیں, تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا, تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Wonderful talking to you and thank you for having me here. Thank you. See you.